पुलिस कमिश्नर हाशिम ये सुनकर चिढ़ गया। सिटी कौंसिल वाले हमेशा आमकाना बातें करते हैं। उसने कहा C4 मटेरियल ममनुआ है और इसे फौज या सरहदी दस्तों के अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं राजा साहब, आपके आदमी धोखा खा गए, ये C4 नहीं हो सकता। नहीं, राजा हक नवाज ने हाथ हिलाकर कहा, तुम बहरहाल ये तस्लीम नहीं करोगे कि C4 इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस तरह इंतजामिया पर ये इल्जाम लग जाएगा कि वो C4 तकरीबकारों के हाथ में पहुंचने से नहीं रोक सकी। मेरा दावा है कि C4 ब्लैक मार्केट में मिल सकता है। हाशिम ने सर झटक कर मलबे की तरफ देखा। मुमकिन है, आप दुरुस्त कहते हो राजा साहब, हर चीज ब्लैक मार्केट में मिल जाती है, सियासी वफादारियां भी। पुलिस कमिश्नर का लहजा वाज़े तौर पर तल्ख था। टाइगर अब उनके और करीब पहुंचकर सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने नीचे पड़े हुए तारों का गुच्छा उठाकर हाथ में तोला और फिर जमीन पर फेंक कर डायरी में कुछ नोट करने लगा। इसके बाद वो वापसी के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसने जो कुछ सुना था वो उसकी पेशकदमी के लिए बुनियाद बन सकता था। उसे अच्छी तरह इल्म था कि फिरदौस के हर शहर में असलिया की ब्लैक मार्केटिंग होती है और गुलशन आबाद में ऐसा कोई अड्डा जरूर होगा। जीने पर चढ़ते हुए वो तारों को देखने के लिए कभी कभी रुक जाता ताकि देखने वाले उसे पेशावर ही समझे। इसके बाद जब वो कमिश्नर और सिटी कौंसिल के रुकन की नजरों से ओझल हो गया तो वो फुर्ती से मगर खामोशी से ऊपर आ गया। अब यहाँ पुराना गार्ड नहीं था, उसकी जगह किसी दूसरे और ज्यादा कदावर पुलिस वाले ने ले ली थी और इर्द गिर्द के इलाके में खारदार तार भी खड़े कर दिए गए थे ताकि कोई गैर मुतालिका शख्स इस ममनुआ इलाके में कदम न रख सके। पुलिस वाले ने बहरहाल उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और यूं टाइगर को एक बार फिर किसी मसले से दो चार होना नहीं पड़ा। कार में बैठकर वो अगले ब्लॉक तक पहुंचा, जहां उसे जल्द ही पब्लिक टेलीफोन बूथ मिल गया। वो बूथ में घुसकर चंद लम्हों तक सोचता रहा। दरअसल वो ये सोच रहा था कि आज क्या दिन है। फिर जब दिन याद आ गया तो उसने फौरन मतलूबा कोड के मुताबिक नंबर मिला लिया। तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से फौरन ही बहराम की आवाज सुनाई दी। मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था, ब्लैक गोल्ड का कलाकुमा करने की खातिर। लेकिन तुम तो ओशान के लिए नई कबाएं लेने गए थे। बहराम ने उसकी बात काट कर कहा, क्या आपने मुझे वाकई इसी मकसद के लिए तन्हा बाहर भेजा था स्वीट हार्ट? टाइगर ने चहक कर पूछा। अच्छा। बहराम एक तवील सांस लेकर बोला, कहाँ तक पहुँचे? अंधेरे सहरा में किसी जुगनू की तलाश कर रहा हूँ। टाइगर ने हल्का सा कहका लगाकर कहा, मुझे गुलशन आबाद में किसी ऐसे फोन नंबर की तलाश है जिसके जरिए मैं असलहे की काली मंडी तक पहुँच सकूं। खैरियत? अब तक तो खैरियत ही है। टाइगर ने इस बार संजीदगी से जवाब दिया। मुझे कॉन्ट्रैक्ट नंबर दरकार है चीफ। 1 मिनट होल्ड करो। बहराम ने रिसीवर मेज पर रख दिया। टाइगर सोचने लगा कि अब बहराम अपने उस मिनी कंप्यूटर पर उंगलियां चला रहा होगा जो हर सवाल को माइक्रोवेव के जरिए बड़े कंप्यूटर तक मुंतकिल कर देता है और इसके बाद बड़ा कंप्यूटर अपना जवाब उगल देता है। 40 सेकंड बाद ही उसे जवाब मिल गया। इस नंबर पर मार्टिन नामी शख्स मिलेगा, उससे बात कर सकते हो, गाहक बनकर। बहराम ने ये जवाब देकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। हेलो मार्टिन। रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनते ही टाइगर ने कहा, मुझे चंद फुल जड़ियां दरकार हैं। अच्छा, मार्टिन नामी शख्स ने उर्दू ही में कहा। हैरत की बात ये थी कि उसने टाइगर से ना तो नाम पूछा और ना ही इस बात पर हैरत का इजहार किया कि उसे फोन नंबर किस तरह मिल गया। तुम कैफे निशात में आकर कर्नल से मुलाकात करो, उससे कहना कि तुमने पिछली मर्तबा गंज मंडी की प्याज मार्केट से आलू खरीदे थे। आलू? टाइगर का मुंह बन गया। क्या बैंगन नहीं कह सकता दोस्त? हरगिज नहीं, वरना टमाटर की तरह पिचक जाओगे। मार्टिन का लहजा बहुत संजीदा था, लिहाजा टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर कैफे निशात की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कैफे निशात 62वीं और 60वीं शायरा के इत्तिसाल पर वाक़ था। वो अंदर जाकर लेमन जूस से दिल बहलाने लगा। इस दौरान में उसने अपनी आंखों और कान खुले रखे। एक अरसे बाद ये पहला मौका था कि अभी तक हाथ पांव इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई थी। कुछ देर बाद जब कोई गैर मामूली बात नजर न आई तो उसने बैरे को बुलाकर 50 के नोट की जल्द की दिखाई। मैं कर्नल से मिलना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। किस लिए? बैरे का लहजा भी धीमा था। बको मत। टाइगर मुस्कुराता रहा। जाओ और उससे कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बैरा जो दराज कामत होने के साथ साथ गठीले जिस्म का भी मालिक था, लम्हे तक अपने जबड़े को सहलाता रहा और फिर बोला, हम उन्हें सिर्फ कर्नल नहीं कहते, लिहाजा तुम भी प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखो। उनका पूरा नाम कर्नल मुंतजिर है, लिहाजा मुझे मजीद इंतजार ना करो। जाओ और उसे मेरा पैगाम दे दो। बैरे ने उसे फिर घूर कर देखा मगर उसे गुस्सा पीना पड़ा और वो शायद दिल ही दिल में ये कहता हुआ चला गया कि मौका मिला तो देख लूंगा। टाइगर को यकीन था कि उसकी मुलाकात कर्नल से फौरन ही नहीं होगी, बल्कि पहले उसके आलिम वाली आएंगे
اور یہی ہوا۔ دو افراد ایک طرف سے نکلے اور ٹائیگر کی میز پر اس کے دائیں بائیں والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ دونوں قوی الجثہ تھے، لیکن ان کے چہروں پر کسی زیر زمین تنظیم کے ایجنٹوں جیسا اعتماد نہیں تھا۔ ان میں سے پہلا ایک لمحے کے لیے ٹائیگر کی طرف دیکھتا رہا اور پھر قدرے بلند آواز میں بولا، تم کس کی تلاش میں ہو؟ کرنل کی۔ ٹائیگر نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر جواب دیا، اور سنو، ذرا دھیرے بولو، میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے، میں کرنل سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر وہی جملہ ادا کیا جو مارٹن نے اسے بتایا تھا، آؤ۔ وہ شخص کرسی سے اٹھ گیا، دوسرا وہیں بیٹھا رہا۔ ٹائیگر بے پرواہی کے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا چلتا رہا اور پھر اسے کاؤنٹر کے عقب میں واقع ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کمرے میں کوئی نہ تھا، لیکن اس کی دیوار میں ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس کا گائیڈ نما گارڈ اچانک رک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بڑے سعادت مندانہ انداز میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپ یقیناً کسی غلط ارادے سے نہیں آئے جناب۔ اس کا لہجہ اچانک ہی فدویانہ ہو گیا تھا۔ درست، ٹائیگر نے سر ہلا کر کہا۔ تب پھر اپنا ریوالور مجھے دے دیں، میں اس کی مکمل حفاظت کروں گا، اور اگر ضروری ہوا آپ کی واپسی تک اس کی صفائی بھی کر دوں گا۔ بات معقول ہے، ٹائیگر نے جواب دے کر ریوالور نکالا۔ سنو، یہ وہ ریوالور ہے جو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا۔ بہت شاندار ہے جناب، فردوسی نے کہا۔ اور کوئی چیز تو نہیں؟ نہیں۔ اسی لمحے ایک اور شخص آیا اور اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹائیگر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر دیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی زمانے میں پولیس والا رہا ہے۔ اب دونوں اس کے دائیں بائیں تھے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو وہ فوراً کھل گیا۔ وہ ایک ہال میں داخل ہوئے اور پھر ہال سے گزر کر ایک انتہائی خوبصورت کمرے میں پہنچے، جہاں پوشیدہ سپیکروں سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ پورے فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ دیوار پر شیروں کے سر اور ہاتھی کے دانت نظر آ رہے تھے، اور ایک کونے میں خوبصورت سی ڈیسک کے پیچھے ایک چھوٹا سا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا سر جسم کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ اس کی کالی اور چمکدار آنکھیں ٹائیگر کا جائزہ لینے لگی۔ نام؟ اس کی باریک سی آواز نکلی۔ اگر وہ سامنے نہ ہوتا تو ٹائیگر یہی سمجھتا کہ کوئی بچہ بول رہا ہے۔ تصدق حسین۔ ٹائیگر کے ذہن میں یہ نام نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ مجھ سے ملنے کا مشورہ کس نے دیا؟ بچے جیسی آواز پھر سنائی دی۔ کیا تم واقعی کرنل ہو؟ ٹائیگر نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تو چھوٹے آدمی کے چہرے پر غصہ لہریں مارنے لگا۔ وہ دیر تک ٹائیگر کو گورتا رہا، مگر پھر اس کے چہرے سے سختی اچانک غائب ہو گئی اور وہ سر ہلانے لگا۔ مجھے مارٹن نے بھیجا ہے۔ اوہ! کرنل منتظر اچھل پڑا۔ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ۔ ناممکن۔ ٹائیگر کے پاس تصدق حسین کا ڈرائیونگ لائسنس موجود ہی نہیں تھا۔ میں اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دکھاتا۔ اگر زبردستی دیکھنا چاہتے ہو تو پھر 3-4 آدمیوں کو بلا لو، کیونکہ یہ 2 لونڈے لائسنس جیب سے نہیں نکال سکیں گے۔ کرنل کی چمکدار آنکھیں ایک بار پھر اس کے چہرے پر جم گئی اور ٹائیگر بھی جواباً اسے گورنے لگا۔ یہ اعصابی کھیل تھا۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر اس کھیل میں جیت گیا، کیونکہ کرنل نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک ٹیلی فون انڈیکس اٹھا لی تھی۔ پھر وہ فون کھینچ کر نمبر ملانے لگا تھا۔ ٹائیگر دبیز صوفے پر بیٹھ کر پلے بوائے دیکھنے لگا۔ کرنل نے آواز دھیمی رکھنے کی کوشش نہ کی۔ مہمان کی شناخت کراؤ۔ 2 منٹ بعد اس نے ریسیور آہستہ سے رکھ دیا۔ پھر اس کا بڑا سا سر ٹائیگر کی طرف گھوم گیا۔ شاید تمہیں ہمارے طریقہ کار کا علم نہیں۔ بظاہر تم چیک آؤٹ ہو چکے ہو، لیکن ہم کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔ ہم تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ کر گودام تک لے چلیں گے، اور جب تمہارا کام ہو جائے گا تو اسی طرح تمہیں واپس لایا جائے گا۔ یہاں سے تم اپنی پسند کے ہتھیار لے کر ریستوران کے راستے ہی واپس چلے جاؤ گے۔ کوئی بات نہیں۔ ٹائیگر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ان لوگوں کی نفسیات کا اچھی طرح علم ہے جو خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں کرنل۔ اس پر چھوٹا آدمی صرف پہلو بدل کر ہی رہ گیا۔ کار کا سفر مختصر تھا اور ٹائیگر نے جان بوجھ کر آنکھوں کی صلاحیت استعمال نہیں کی تھی۔ وہ تو پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آرام کرنے لگا تھا۔ جب کار رکی تو اسے ہاتھ سے پکڑ کر اتارا گیا اور پھر عمارت کے اندر اس کی آنکھوں سے کالی پٹی اتار دی گئی۔ اب وہ اسے ایک تہہ خانے میں لے جا رہے تھے۔ نیچے اندھیرا تھا، تاہم چند بلب ٹمٹما رہے تھے۔ یہاں اسے وہ آدمی نظر آیا جو شاید اس کاروبار کا منتظم تھا۔ وہ درمیانی قامت کا گنجا آدمی تھا، جس کے چہرے پر سنہری فریم کا چشمہ بہت بے ڈنگا لگ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ فریم بہت نازک تھا اور اس کے عدسے بہت موٹے تھے۔ تشریف لائیے مسٹر تصدق حسین، مارٹن آپ کو کلیئر کر چکا ہے۔ بہرحال اس نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آپ کسی قانونی سرگرمی میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ ٹائیگر نے اسے بغور دیکھا اور اس فیصلے پر پہنچا کہ یہ شخص شاید صرف منتظم ہے، اصل مالک کرنل ہی ہوگا۔ مارٹن بہت باتیں کرنے لگا ہے۔ ٹائیگر نے منہ بنا کر کہا، ہم سیلز مین باتونی ہی ہوتے ہیں جناب۔ چشمے والے نے مسکرا کر جواب دیا، آپ کو کیا چاہیے؟ C4 اچھی کوالٹی کا، جس میں ذرا بھی نمی نہ ہو۔
نہیں، کوئی شرط پیش نہیں کی جا سکتی، خاص طور سے کوالٹی کے بارے میں۔ سیلز مین نے سر ہلا کر کہا، آج تک کسی نے کوالٹی خراب ہونے کی شکایت نہیں کی۔ میں نے پچھلے ہفتے ہی 150 پاؤنڈ سے زیادہ C4 دیا ہے اور خریدار نے اس کی شکایت نہیں کی کہ کوالٹی خراب تھی۔ C4 کی یہ کھیپ کس کو دی تھی یہ میں نہیں بتا سکتا، مگر اس سوال کا مقصد، سیلز مین نے چشمہ اتار کر صاف کرتے ہوئے پوچھا، یہ کہ کسی مردود نے C4 ہی کی مدد سے میرے ایک آپریشن کو ناکام بنا دیا ہے اور میں ان مردودوں کو بلاسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہو جائے کہ تم نے C4 کس کو اور کس پتے پر دیا تھا تو میرا کام ہلکا ہو جائے گا۔ تم اس کاروبار کے اصول یقیناً زیادہ بہتر طور پر جانتے ہوگے تصدق حسین۔ ٹائیگر یہ نام سن کر منہ بنانے لگا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنا نام اللہ داد کیوں نہیں بتایا۔ اگر مارٹن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ تم ایک ایسی بڑی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو جو ہماری مصنوعات باقاعدگی سے خریدتی رہتی ہے تو تمہارا یہی سوال تمہیں ہلاکت میں ڈال سکتا تھا۔ بہرحال میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ C4 کہاں گیا۔ ٹائیگر سوچنے لگا کہ کیا بہرام چارہ گر کے لیے مارٹن کے توسط ہی سے گولہ بارود خریدتا ہے۔ مارٹن کے بارے میں زیادہ باتیں مت کرو، ٹائیگر نے اسپاٹ لہجے میں کہا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے تمہیں اس حقیقت سے آگاہ نہیں کیا کہ جب میں کوئی چیز طلب کرتا ہوں تو حاصل بھی کر لیتا ہوں۔ میں نے نام اور پتہ طلب کیا ہے سیلز مین۔ تم سیلز مین ہنس پڑا۔ تم یہ بھول رہے ہو کہ تمہارے دائیں بائیں 2 طاقتور آدمی کھڑے ہوئے ہیں۔ تصدق حسین یہ ہمارے بہترین آدمی ہیں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ان میں سے ایک اس کے قریب آ گیا۔ ٹائیگر نے اسے دیکھا، اس کے دائیں پہلو میں ابار نمایاں تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے گن استعمال کرتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ سامان خریدنا ہے تو بات کرو تصدق حسین، اس شخص نے خونخوار لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے ہی میں نہیں بلکہ آنکھوں میں بھی واضح دھمکی تھی۔ ویسے وہ دونوں ابھی تک مطمئن تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ نوجوان یہاں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اب ٹائیگر باتوں سے بیزار آ چکا تھا۔ اس نے پل بھر میں خود کو تیار کیا اور اسے یہ محسوس کر کے انتہائی مسرت ہوئی کہ ایک عرصے بعد آزمائش کے مرحلے پر اس کا جسم اور ذہن دونوں تیار ہیں۔ یہ اس کے ذہن و بدن کی پہلی آزمائش ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے جیسے بے بسی کا اظہار کرنے والا ہو، مگر اسی ساتھ اس نے الٹی چھلانگ لگائی، دایاں پیر ترچھا کیا جو پوری شدت سے قریب ترین کھڑے ہوئے پہلوان کی بیلٹ پر پڑا۔ ٹائیگر کی ضرب لگتے ہی وہ شخص ٹکراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور ٹائیگر کسی پھرکی کی طرح زمین پر گم کر دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے سیلز مین کو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھا، لیکن اب شہزاد واقعی ٹائیگر بن چکا تھا۔ وہ کسی سپرنگ کی طرح اچھل کر دوسرے پہلوان نما محافظ پر جا گرا۔ پہلوان کو ڈال بنا کر وہ پشت کے بل گرا اور ساتھ ہی اس کے دونوں پیروں نے پہلوان کو اس طرح اچھالا کہ وہ کسی گیند کی طرح سیلز مین کے دائیں شانے پر جا لگا۔ سیلز مین کے حلق سے مزیکا خیز چیخ نکلی۔ گیند کی طرح اچھلنے والا پہلوان تو زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا، لیکن سیلز مین ریوالور نکالنے کی کوشش کرتا رہا، لہٰذا ٹائیگر کو اس کا وہی ہاتھ پکڑ لینا پڑا۔ اس نے محض ہلکا سا جھٹکا دیا تو سیلز مین کا وہ شانہ اتر گیا اور 38 کا خوبصورت ریوالور ٹائیگر کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب جو بھی اپنے ہوش میں ہے وہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ ٹائیگر نے ریوالور کو نال سے پکڑ رکھا تھا۔ دونوں پہلوان واقعی جاندار تھے، دونوں ہوش میں تھے، لیکن ٹائیگر کی پھرتی اور قوت دیکھ کر ان کے ہوش اڑ چکے تھے، لہٰذا دونوں منہ کے بل لیٹے رہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ ٹائیگر نے سیلز مین سے پوچھا، جو شانہ اتر جانے کے باوجود بڑے حوصلے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ براڈی۔ ٹھیک، اب ذرا ان دونوں کے ریوالور نکال کر مجھے دے دو۔ مجھے آج کل ایسے خوبصورت ریوالور جمع کرنے کا بہت شوق ہے، بچپن میں ڈاک ٹکٹ جمع کیا کرتا تھا۔ براڈی نے بمشکل ایک ہاتھ سے یہ کام کیا اور جب ٹائیگر کو اس نے ریوالور دیے تو اس کی آنکھیں غصے سے سلگ رہی تھی۔ ٹائیگر نے محض چند انگلیوں کی مدد سے دونوں ریوالور خالی کر کے گولیاں جیب میں ڈالی اور پھر دونوں ریوالور بڑی احتیاط سے محافظ کی طرف اچھال دیے۔ اب وہ براڈی کی طرف متوجہ تھا۔ ہاں براڈی، ذرا نام پتے تو بتاؤ، ہم اس قسم کا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ براڈی اب بھی ہٹ درمی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اچھا۔ ٹائیگر نے براڈی کی گردن پر اپنی انگلی رکھ کر گردن سہلائی تو براڈی اس طرح چیخنے لگا جیسے کسی نے اس کے نرخرے پر چاقو پھیر دیا ہو۔ 2 طریقے ہیں براڈی، یہ انگلی تمہارے نرخرے کو توڑ کر اندر تک گھس جائے یا ایک گولی تمہارے منہ کے راستے اندر جا کر کھوپڑی سے باہر نکل جائے۔ ویسے میں اتنا ظالم نہیں کہ گولی چلاؤں، میں تو انگشت شہادت سے کام لیتا ہوں۔ اب تم بولو، کون سا طریقہ پسند ہے؟ نہیں۔ براڈی پہلی مرتبہ خوفزدہ نظر آیا۔
اس کی آنکھوں میں اب غصے کی آگ نہیں خوف کی نمی تھی۔ پھر نام اور پتے بتا دو میرے دوست۔ ٹائیگر نے انگلی ہٹائی تو براڈی کو ایسا لگا جیسے اس کا جسم دوبارہ سانس لینے لگا ہو۔ اسے حیرت تھی کہ اس کی انگلی کا لمس ہی اتنا کربناک ہے تو پھر اس کی ضرب کتنی شدید ہوگی۔ وہ تیزی سے درازیں کھولنے اور بند کرنے لگا، پھر ایک دراز سے ایک کاغذ نکالا۔ دونوں محافظ اگرچہ ہوش میں تھے لیکن ہاتھ پیر پٹک رہے تھے، ان کی حالت بہت خراب تھی۔ براڈی نے وہ کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ کیا ہے؟ ٹائیگر نے غرا کر کہا۔ کاغذ پر محض ہتھیاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مذاق مت کرو براڈی، ورنہ برانڈی میں ڈبو دوں گا۔ معاف کرنا، غلطی میری نہیں، وہ میرا چشمہ ادھر پڑا ہے۔ تبھی ٹائیگر کو اندازہ ہوا کہ براڈی اندھوں کی طرح درازیں کیوں ٹٹول رہا ہے۔ چشمہ اٹھا کر لگاؤ اور پھر یاد رکھنا، میں دوسری غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ براڈی نے زمین پر جھک کر چشمہ اٹھایا، ناک پر جمایا اور پھر درازیں گھنگالنے لگا۔ اس مرتبہ اس نے ایک فائل نکالی اور ایک کاغذ نکال کر پہلے بغور دیکھا، اس کے بعد مطمئن ہو کر ایک سطر پر انگلی رکھ دی۔ ڈیلی آٹو پینٹنگ کمپنی، مسٹر بلیک، 132ویں شاعرہ، اس نے بآواز بلند پڑھا۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر نے یہ سب کچھ ذہن نشین کر کے کہا۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ لڑکو۔ اب اس نے محافظوں کی طرف توجہ دی تھی۔ کار کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہ دونوں بمشکل کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن موت کا یہ حکم سن کر چلتے رہو۔ وہ چلتے رہے، پھر وہ بیرونی دروازے پر پہنچ گئے۔ بس اب رک جاؤ، ٹائیگر نے حکم دیا، اور وہ اس طرح رک گئے جیسے ان کے پیر زمین نے پکڑ لیے ہوں۔ براڈی، تم خوش قسمت ہو، تمہیں چشمے کا فریم چٹکنے کے علاوہ اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ٹائیگر نے نرم لہجے میں کہا، میری ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر تم نے مارٹن کو یہ سب کچھ بتا کر اسے میرے خلاف اکسایا تو میں ایک بار پھر ادھر آؤں گا اور اس عمارت کو C4 سے اڑا دوں گا۔ اور ہاں، کرنل یا آٹو پینٹنگ کمپنی کو بھی ان حالات سے خبردار کرنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ مسئلہ صرف میرے اور مسٹر بلیک کے درمیان ہے، لہٰذا میں بھی کرنل سے اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ اس طرح کرنل تم کو نااہل سمجھ کر کسی اندھے کنویں کے حوالے نہیں کرے گا۔ ان دونوں لڑکوں کو 2,000 روپے میری طرف سے دے دینا تاکہ یہ دودھ پی سکیں۔ ٹھیک ہے لڑکو، کسی سے کچھ کہو گے تو نہیں؟ نہیں۔ دونوں پہلوان بچوں کی طرح فوراً بول پڑے۔ میں سمجھ گیا تصدق حسین صاحب، براڈی نے دھیرے سے کہا۔ جہنم میں گیا تصدق حسین، ٹائیگر مسکرانے لگا۔ میرا نام بہرحال تصدق حسین نہیں ہے، مجھے اندازہ تھا، براڈی نے اس بار بھی دھیرے سے کہا۔ اگر پسند کریں تو ان میں سے کوئی ایک محافظ آپ کو ہوٹل تک واپس لے جا سکتا ہے۔ گڈ، ٹائیگر نے حامی بھری۔ اس نے اس محافظ کو اشارہ کیا جس کی حالت قدرے بہتر تھی، پھر بھی وہ راستے بھر ریوالور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ ریستوران کے عقبی کمرے میں انہوں نے ٹائیگر کو اس کا ریوالور واپس کیا تو وہ مزید انتظار کے بغیر وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے محافظوں اور براڈی کو صرف اس وجہ سے قتل نہیں کیا کہ ان کی لاشیں ملنے پر کرنل یقیناً ہوشیار ہو جاتا اور اپنے تمام گاہکوں کو خطرے سے خبردار کر دیتا۔ اس نے کار میں بیٹھتے ہی کسی گڑبڑ کا احساس کر لیا، لیکن یہ احساس اسے بہت تاخیر سے ہوا۔ غالباً چھٹی حص ابھی اپنی پرانی رفتار سے کام نہیں کر رہی تھی، کیونکہ عقبی سیٹ سے ایک سرد آہنی چیز اس کی گدی پر آ لگی تھی۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی اس میں یہ صلاحیت نہیں کہ عضلات کو پہلے کی طرح اکڑا کر اور سخت کر کے گولی کو ناکارہ بنا سکے۔ سکون سے بیٹھو، کسی نے غرا کر کہا۔ دونوں ہاتھ سٹیئرنگ وہیل ہی پر رہے، وہ پہلو بھی نہیں بدل سکا۔ اسے مان شیلا یاد آ گئی، کیونکہ یہ آواز بھی کسی عورت ہی کی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا ہے کہ فردوس کتنا ترقی پسند ہو گیا ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اب عورتیں بھی رہزنی کرنے لگی۔ میں تمہیں لوٹنے کا ارادہ نہیں رکھتی، نسوانی آواز میں اس بار شوخی تھی۔ میں تو صرف چند باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ تم ابھی ہوٹل سے نکلے ہو، اس سے قبل تم 1 گھنٹے تک ہوٹل میں ہونے کے باوجود ہوٹل میں نہیں تھے۔ اگر تم راضی نہیں تو پولیس والی ضرور ہو؟ ہرگز نہیں، لڑکی نے پھر تردید کی۔ کرنل سے اس بارے میں بات بھی نہ کرنا، تم ان کے گودام تک گئے تھے؟ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو، ٹائیگر نے اسے ٹالنا چاہا۔ اگر تم پولیس والی یا ہنٹر والی نہیں ہو تو پھر ریوالور جیب میں یا کہیں بھی رکھ لو تاکہ ہم سکون سے اور خوشگوار ماحول میں بات کر سکیں۔ وہ ہولے سے ہنس پڑی اور اس کا یہ مترنم مگر مختصر کہا اسے بہت اچھا لگا۔ اچھے آدمی نہیں، فی الوقت ہم اسی طرح گپ شپ کریں گے۔ اچھے آدمی، ہاں۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کس سوال کا؟ اچھی لڑکی، تم ان کے گودام سے ہو کر آ رہے ہو؟ سنو لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تم گولی نہیں چلا سکتی۔ اگر تم نے مجھے گولی مار دی تو پھر میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ تمہارے لیے یہ گاٹے کا سودا ہوگا، لہٰذا میں پلٹ کر تمہیں ایک نظر دیکھوں گا۔ لبلبی سے انگلی ہٹا لو، میں پلٹ رہا ہوں۔ ٹائیگر نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ ریوالور کی نال گدی سے ہٹ گئی ہے۔ وہ چاہتا تو اس گفتگو کو اتنا طول نہ دیتا اور محض اپنی پھرتی کا مظاہرہ کر کے اس لڑکی کو بے بس کر دیتا،
لیکن وہ خود ماحول خوشگوار رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس لڑکی سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔ اور سچی بات یہ تھی کہ اس کے ذہن میں ابھی تک شیلا کا تاثر موجود تھا۔ وہ واقعی حسینہ تھی، کتالا تھی۔ اس کی گہری کالی آنکھیں فراخ تھیں جن کی سفیدی میں بھی چمک تھی۔ زلفیں اتنی دراز تھیں کہ سیٹ پر نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، آرز دہک رہے تھے۔ ہونٹ سرخ اور لپسٹک کے محتاج نہیں تھے۔ ناک ستواں تھی۔ مطمئن ہو گئے؟ وہ ایک ادا سے ہونٹ دبا کر بولی۔ ہاں، میں مرنے سے پہلے اس ہستی کو دیکھنا چاہتا تھا جو مجھے قتل کرنے کے لیے ریوالور لائی ہے، لیکن ریوالور کی ضرورت تو نہ تھی۔ یہ کہہ کر وہ مخصوص انداز میں مسکرایا تو لڑکی کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا۔ اس کی مسکراہٹ اور قاتلانہ ہو گئی۔ لڑکی ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا وہ ہاتھ گود میں گر گیا جس میں ریوالور دبا ہوا تھا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھ رہی تھی؟ میں وہ لڑکی گڑبڑا کر رہ گئی، لیکن اس نے پل بھر میں ہی خود کو سنبھال لیا۔ یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا تم نے کرنل سے ملاقات کی؟ میں نے ہوٹل میں بیرے سے تمہاری گفتگو سن لی تھی، پھر 2 دیوزادے آئے تھے، تم ان کے ساتھ عقبی کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں۔ یہ ٹائیگر کی مسکراہٹ کا اعجاز تھا کہ وہ کچھ پوچھنے کی بجائے خود ہی سب کچھ اگل گئی۔ اگر تم پولیس سے تعلق نہیں رکھتی تو پھر کرنل میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ ٹائیگر، جو شیلا کے حسن سے بھی متاثر نہیں ہوا تھا، اس لڑکی سے متاثر ہو چکا تھا۔